आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारी ये सीरीज़ बहुत तेज़ चल रही है। आज इसकी काफ़ी सारी वीडियोस आज आ चुकी हैं, काफ़ी सारी मैं और लगाऊंगा। आज 5 फरवरी 2021 है। जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको तो पूरी सीरीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन जो लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये पूरी सीरीज़ जो हम साथ साथ बना रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग मेरी जो आपसे आमतौर पर रिक्वेस्ट होती है वही रिक्वेस्ट है कि हमारे educatachange.com के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज फुल स्केल कोर्सेज मिल जाएंगे, उनको ज़रूर परचेज़ करने अगर आप इस्तात रखते हैं। वहाँ हम इससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कोर्सेज अभी इस वक्त ऑन गोइंग है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो अवेलेबल ऑलरेडी होंगे और उन कोर्सेज से ये कि आपको बेहतर तैयारी हो सकती है और उससे जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो हमने स्कूल के लिए जमा कर रहे हैं, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं होती। educatachange.com के ऊपर ही आपको फ्री सेक्शन में जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिल जाएंगे। मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, किसी टीचर के नोट्स नहीं हैं, ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए हैं टू द पॉइंट टू द रिलेटेड टू द सिलेबस आपके नोट्स हैं, तो इनसे आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी। आप AYLOTISTUDY.com LOTstudy.com पे जाएँ, वो हमारी साइट है, हमारा प्लेटफॉर्म है एक और उसमें मेरा बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है, बहुत सारा रिसोर्स हमारे कंट्रीब्यूटर्स का पड़ा हुआ है। हम क्वालिटी चेक करके वो लगाते हैं, उसमें आप खुद भी कोई रिसोर्स चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो जो रिसोर्स है वो आपके नाम से पब्लिश होगा। मॉनिटरी रिसोर्स नहीं, एजुकेशनल रिसोर्स, यानी कोई नोट्स वगैरह। वहाँ पे सॉल्व पास पेपर, टॉपिकल पास पेपर, स्केड्यूल्स, ये तमाम चीज़ें रोज़ अपलोड हो रही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, किस तरह आपने प्रिपेयर करना है एक्सेट्रा। उसके अलावा जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, वीडियो को शेयर करें आगे, उससे ये कि न्यू कंटेंट रोज़ आता है, बहुत सारा कंटेंट आजकल आ रहा है तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके अलावा ये हमको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे सिलेबस का इस तरह कर लें। और हमारा जो है फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, मैं खुद वहाँ पे क्वेश्चंस भी आंसर कर रहा होता हूँ। तो मैं किस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ फिर वही बात है, मैं अपने खुद के नोट्स से पढ़ाता हूँ, ये वही नोट्स हैं जो आपको एजुकेटर चेंज की फ्री सेक्शन मिल जाएंगे। बात शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट का बड़ा एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट आया, उसको मेंशन करना चाहूँगा। स्टूडेंट का नाम एक साइड पे कर देते हैं। तो स्टूडेंट मेंशन कि सर आप जो है आपने कहा था फ्री में दूंगा और आपने दिया नहीं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी मई जून सेशन के अंदर 3 महीने पड़े, जितना कंटेंट हम रोज़ लगा रहे हैं इतने कंटेंट में 10 दिन में तमाम सिलेबसेस पूरे हो जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी बात ये, किसी को अगर ज़हन में ये ख्याल आए कि वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम वेले बैठते हैं पूरा दिन, तो जितना कंटेंट मैं रोज़ शेयर करता हूँ उसका 1%, 100% नहीं 1% आप खुद बना के शेयर करके देखो, एक दिन करके देखो। मैं तो पिछले 8 महीने से कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। अगर हो जाए तो मुझे बता देना और ना हो तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। खैर, आज हमने सूरत माइदा से शुरू करना है। हमारी 3 सूरह आती हैं जो अल्लाह मैसेंजर्स के थीम के ऊपर है, अल्लाह ताला के मैसेंजर्स के थीम के ऊपर। और सूरत माइदा जो चैप्टर 5 है वर्स 110 है, ये हमारे उसमें शामिल है। बेसिकली डे ऑफ जजमेंट का एक सीन बताया जा रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। पार्ट ए के अंदर आप ये बातें लिखेंगे कि डे ऑफ जजमेंट का सीन है। अल्लाह ताला जो है यानी इसमें मेन अल्लाह ताला जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारेगा, यानी उनको बुलाएगा इस नाम से, ईसा इब्ने मरियम, ठीक है। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्ने नाउज़ुबिल्लाह ईसा इब्ने अल्लाह कह के नहीं बुलाएगा, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी उस टाइम पे जितने भी क्रिश्चियंस वहाँ पे होंगे कि ये उनका बिलीफ है कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, ये बात गलत है। बल्कि ईसा इब्ने मरियम कहा जाएगा कि वो एक इंसान है, जिस तरह इंसान बाकी इंसानों के नाम होंगे उस तरह उनके नाम भी होंगे, उनका नाम भी उनकी वालदा के नाम से किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ बातें करेगा जिसके थ्रू वो जो बनी इसराइल है, जो यानी जो क्रिश्चियन हैं, जो उनके फॉलोअर, उनको ये याद करवाएगा, बावर करवाएगा कि जितना कुछ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था वो खुदा ताला का दिया हुआ था, ठीक है। और वो बेसिकली उन जो मोजज़ात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे मोजज़ात थे, बहुत सारे मोजज़े उन्होंने किए, लेकिन वो मोजज़ात जो हैं वो ये प्रूव नहीं करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, बल्कि वो ये चीज़ प्रूव करते थे कि वो खुदा ताला के दिए हुए कुछ साइंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो सन है, मून है, सूरज, चाँद, तमाम चीज़ें ये भी खुदा ताला के साइंस हैं। इनको देख के हमें ये समझना चाहिए कि इनसे एक बड़ी ज़ात है, इनसे एक ज़्यादा ताकतवर ज़ात है, इनका क्रिएटर है जिसने इन सबको बनाया है, बजाय कि हम ये सोचें कि ये चीज़ें खुद खुदा हैं, ठीक है। और उसमें वही बात आ जाती जो मैंने पहले आपको की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि उसमें आप फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिरेकल्स की बात की गई, आप वो बताएंगे कि यहाँ पे तमाम मिरेकल्स जो हैं उनके अल्लाह ताला के साइन थे। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको जब वो पैदा हुए हैं, जब बच्चे थे, यानी वो बचपन में थे, तो उस पॉइंट पे उनको अल्लाह ताला ने सपोर्ट दिया था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू सपोर्ट दी, और फिर वो बचपन में बोल सके, ठीक है। जब लोग उन पे यानी कि उन पे तोहमतें कस रहे थे उनकी वालदा के ऊपर, तो वो बोल सके और जवाब दे सके, खुदा ताला की दी हुई तक उनको वो थी, इस्तात थी। उसके बाद उनको इंजील मुबारक दी गई, उनको उसके बाद दीन की ताकत दी गई, खुदा ताला का दिया हुआ था। उसके बाद आप इसमें मेंशन करेंगे कि उनको बहुत सारे उनको मोजज़ात दिए गए जो कि खुदा ताला की तरफ से दिए गए थे। वो मट्टी से परिंदे बना के उसमें रूह फूंक दिया करते थे, ये तमाम चीज़ें खुदा ताला की तरफ से थी, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और यहाँ मेंशन करेंगे कि वो मुर्दों को ज़िंदा यही क्या करते थे कि खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जाए, बजाय कि वो खुद ही ज़िंदा कर दें। तो वो भी उनको एक मोजज़ा दिया गया था। इसके अलावा जो नाबीना थे उनको नज़र वापस देना, और जो कोढ़ के कोढ़ नहीं, जो लीपर्स का मर्ज़ होता है, इसकी जो मरीज़ थे उनकी वो बीमारी सही करना, ठीक है।
تو لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے اس چیز کو بعد میں انہوں نے چینج کر دیا، وہ یہ سمجھ لگے ناؤز باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تمام خدا تعالیٰ کے دیے سائنس تھے، اور کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی جگہ بھی یہ خود کلیم نہیں کیا کہ وہ ناؤز باللہ خدا ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ میسنجر ہیں خدا کے، ٹھیک ہے. بلکہ ایون جو اب ان کی یعنی جو اس وقت آپ کو کرسچنس کی چینج کی بھی کتابیں ملتی ہیں نا، ان کے اندر بھی کوئی ایک ایسا ریفرنس موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ شو ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں کہ وہ خدا ہیں، ٹھیک ہے جی. اور بنی اسرائیل جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو میجک بلانا شروع کر دیا، ان کے جو معجزات تھے ان کو جادو کہنا شروع کر دیا بجائے کہ ان کو معجزہ مانے. اس کے بی پارٹ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام جو ہے وہ دی تھیں، اس طرح یعنی خوبیاں دی تھیں، یہ تمام جو ہے معجزات دیے تھے، اور یہ تمام دیے ہوئے معجزات تھے، ان کے اپنے معجزات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کو اس نام سے بلائے گا عیسیٰ ابن مریم، تو اس سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو کنسیپٹ ہے مسلمانوں کو اس میں بلیف نہیں کرنا چاہیے کہ ناؤز باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے دیے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بلیسڈ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا بنی اسرائیل سے اس پوائنٹ پہ. اور جتنے بھی میریکلز جتنے بھی انبیاء کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ان کو ایک وہ ہوتی ہے استطاعت ہوتی ہے، یہ میجک نہیں ہوتا، یہ کالا جادو نہیں ہوتا، یہ اس طرح نہیں کوئی بھی انسان سیکھ سکے. جو معجزات ہیں وہ صرف انبیاء کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ جادو نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک وہ ہے، ان کے لیے ایک اسپیشل ان کے اوپر کرم نوازش ہے. جو یہاں پہ ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو ان بلیورز ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل کے اوپر سیل جل جاتی ہے، آپ ان کو جتنا بھی سمجھاؤ ان کو اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنے سارے میریکلز دکھائے، بجائے کہ وہ میریکل دیکھ کے یہ مانتے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اس چیز پہ آ گئے کہ یہ شاید میجک کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن کے دل پہ سیل لگ جاتی ہے ان کو پھر جو ہے نیکی کی راہ پہ لانا امپاسبل ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ جو پروفٹس ہیں، جتنے بھی انبیاء نے اب تک معجزات کی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی مدد سے کی ہیں خود، یعنی کہ وہ یہ ان کا وہ تھا خدا تعالیٰ کی مدد اس پہ شامل حال تھی. نیکسٹ جو ہمارے دو سورہ ہیں، یہ دونوں سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ان میں سے پہلی سورہ دوحہ ہے، سورہ 93. اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں ابھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو اپوزنگ چیزوں کے بارے میں پہلے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے تھرو یعنی ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو یہ مینشن کرنے کے بعد اس چیز کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. جیسے یہاں بتایا گیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو بیسیکلی یہاں پہ جو چیزیں، پہلی تو ہو گئی جو مارننگ لائٹ ہوتی ہے، جو ڈان کے ٹائم آپ کی نا، جس ڈان کے ٹائم جو لائٹ ہوتی ہے جو پوری چیز شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آبویس بات ہے دن جب شروع ہوتا ہے جو ڈان بریک کی ایک لائٹ ہوتی ہے، جس وقت آپ کو پورا جو اب آپ کو جو پورا وہ ہے ہورائزن کے اوپر لائٹ اس آنی شروع ہوتی ہے، جس کے بعد دن کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہیں، اس کو مینشن کیا گیا. اور پھر مینشن کیا گیا ہے لیٹ نائٹ کو، ہر چیز جو ہے اسٹل ہو جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو یہاں احاطے میں لا کے بات کی گئی ہے. یہاں بیسکلی یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، وہ آپ کو پتہ ہونی ضروری ہے کہ یہاں پہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو سورہ ہے کس اس میں کانٹیکس میں آئی تھی، ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے لیے ریولیشن سٹاپ ہو گئی تھی، یعنی وہی آنا کچھ عرصے کے لیے بیچ میں اس میں گیپ آیا تھا. تو قریش جو تھے وہ ناؤز باللہ یہ بات کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں فور سیکنڈ کا ورڈ ہے کہ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فور سیک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یہ جو ان کے ورڈز تھے ایگزیکٹ ورڈز قرآن شریف کے ہیں. تو یہاں پہ اور اس سے جو ہے کہ آپ سے کافی کنسرن تھے، کافی عرصے سے وہی نہیں آ رہی تھی، تو یہ دو مین ایشوز چل رہے تھے. اس کے بعد یہ سورہ آئی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کلیئر الفاظ میں بتایا ہے کہ پہلے یہاں پہ مارننگ لائٹ کی بات کی ہے، پھر بات کی ہے اس کی، یعنی ہر چیز کو سامنے رکھ کے خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا ہے فور سیک کیا ہے، اور نہ ہی ابنڈن کیا. یہ دو ورڈز ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ آپ سنتے ہیں ناراض ہے، یہاں ڈس پلیزڈ کا ورڈ ہے، اور یہاں اس کا ورڈ ہے کہ یہ جو وہی کے بیچ میں گیپ آیا ہے اس میں نہ ناراضگی شامل ہے اور نہ اس میں ابنڈنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. پھر وہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی ہوتا ہے نا ایکسپورٹنگ وہ میسج دیا ہے کہ یہ دنیا ہے اس سے آپ کی یعنی جو ہیئر آفٹر ہے وہ بیٹر ہوگی. یہ جو یہاں پہ آپ کو وہ کر رہے ہیں ان کا یعنی یہ قریش والا یہاں تو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، لیکن ہیئر آفٹر میں آپ کا جو ہے وہ بادشاہت ہے آپ کے پاس، جو ہیئر آفٹر میں آپ کے پاس پاور ہے. تو اس میں جو ہے ان کو یعنی کہ تقویت دی گئی ہے، مدد وہ دیا گیا، پازیٹیو نوٹ دیا گیا. اس کے بعد آپ کو ملتا ہے کہ یہاں پہ دو میننگ بھی ہیں اس کے، آپ یہ بھی یاد رکھیں. ایک میننگ ہمیں ملتا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہیئر آفٹر کے کانٹیکسٹ میں، لائف آفٹر ڈیتھ کے کانٹیکسٹ میں. دوسرا میننگ آپ کو یہاں ملتا ہے کہ جس طرح ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو مدینہ وہ کرنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد بہت حالات بہتر ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں جو مکہ جو ہے فتح بھی ہوا، تو یہ اس میں دونوں آپ کو کانٹیکسٹ ملتے ہیں.
اور اس میں یہ جو بار بار آپ دیکھو گے فیس بک وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ ایک جو آیت ہے بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یہ اسی صورت کی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بات کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے، یاد کرواتا ہے اس کے اندر کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے اور وہ ان سے ڈسپلیز نہیں ہے. جس طرح ان پہلی بات آتی ہے کہ جب آپ آرفن تھے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے والد کی جو ڈیتھ ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، پھر آپ کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حالانکہ آپ آرفن تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شیلٹر دیا، آپ کو یعنی سپورٹ دی اس میں لائف میں. اس کے بعد یہ یاد کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے پریچنگ شروع کی، یعنی کہ اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اس وقت لوگ آپ کے جب مخالف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ اس وقت جو آپ کی وہ تھیں وائف تھیں، ان کی صورت میں ان کو سپورٹ دی کہ انہوں نے اپنا تمام جو ہے ہر چیز ان کے ڈسپوزل پہ رکھی، ان کی فل سپورٹ کی، ان پہ ایمان لائیں. تو یہ بات یہاں کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے آگے ایک نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو ہے آرفنز ان کی وہ کیا جائے، ان کی کیئر کی جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ جو بیگرز آتے ہیں آپ سے، کوئی بندہ اگر مانگنے آتا ہے تو اس کو ٹرن اوے نہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کسی بندے کو ڈپریس پاتے ہو تو اس کو یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ کی باؤنٹیز کتنی زیادہ ہیں. ایک بندہ فرض کرو ایک بندے کو ایک چیز نہیں ملی، وہ ڈپریس بیٹھا ہے، تو بجائے کہ آپ اسے اور کہو کہ ہاں یار تیرے ساتھ بہت برا ہوا، بلکہ آپ اسے یہ بتائیں کہ یہ دیکھو کہ آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ کا یعنی چہرہ سلامت ہے، آپ کے پاس بہت ساری بلیسنگز اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اس کو یاد کروائیں. اس کے بی پارٹ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فارگیونگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپنے ریئل فالوورز ہیں ان کو بہت پسند کرتا ہے. مسلمس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے ہمارے اوپر، دیکھو یہاں ایک نبی کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو عام انسان پہ ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. ڈیفیکلٹی جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں بجائے کہ یہ سوچنے بیٹھ جانے کہ ہم بیٹھ جائیں کہ ہم رونے لگ جائیں کہ بہت برا ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمیں اس میں پیشنس سے کام لینا چاہیے. خدا تعالیٰ پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل کے بعد آرام، یعنی سکون ہے، آرام ہے، اللہ تعالیٰ ان قریب زیادہ دے گا. تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور جو آرفنز ہیں ان کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بارے میں بتانا چاہیے. آخری صورت قرآن شریف کی سب سے چھوٹی صورت ہے ان ٹرمز آف نمبر آف آیات، لیکن بہت ڈیپ میننگ ہے اس کا. وہ ہے سورہ کوثر، سورہ نمبر 108. اور یہ اس کے پہلے پارٹ میں آپ لکھو گے یہاں پہ نا جو کوثر کا ورڈ ہے، اس کے ڈبل کچھ تو یعنی 2 سے 3 آپ کو میننگ ملیں گے. میں آپ کو سارے ایکسپلین کر دیتا ہوں. کوثر ورڈ جو اٹ سیلف ہے، یعنی اس کوثر کے ورڈ کو اگر آپ عربک سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، کثیر تعداد میں. کوثر ورڈ کا اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ابنڈنس ہے، ابنڈنس مطلب ہے بہت زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ پہلے اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں 2 میننگ پتہ ہیں. پہلا میننگ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا، یہ چیز پتہ ہے کہ کوثر جو ہے قیامت کے دن ایک وہ ہوگا، یعنی جنت میں آپ کو ایک وہ ملے گا جو ایک حوض ہے، ان اے سینس کہ اسٹریم سمجھ لیں، اور وہ جو ہے اس کے مالک آپ سے ہوں گے. تو یہ ایک تو ہمیں اس میں یہ کنسیپٹ ملتا ہے. دوسرا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آبویسلی بات ہے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اور سے بہت زیادہ دی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اب اس میں یہاں پہ پھر کانٹیکسٹ آ جاتا ہے. بیک گراؤنڈ اسٹوری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے ان کی وہ ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے آپ کے دوسرے بیٹے کی، تو اس وقت قریش یہ کہنے لگ گئے تھے کہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ. یہ قرآن شریف کا ورڈ ہے، میں خود سے ورڈ نہیں بول رہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ ابتر ہیں. ابتر ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ اے روٹ، ٹھیک ہے، روٹ لیس، یا جس کو ہم اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو جڑ سے کٹ جانا کی مطلب ہوتا ہے. اور اس کا اگر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم اس کو ورڈ کے مطلب میں جاتے ہیں کہ کیونکہ انسان کی دنیا میں جو نسل ہوتی ہے وہ آپ کے میل ممبر سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا بیٹا پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا. تو قریش یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ناؤز باللہ وہ ابتر ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کے زمرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر دیا ہے، یعنی ابنڈنس دی ہے، بہت زیادہ دیا ہے، اور حوض کوثر دیا ہے. یہ 2 باتیں آ گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو کمانڈ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ یہ وہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائس کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ان کی عبادت کیا کریں اللہ کی. اور یہاں پہ جو بڑی مین بات ہے، یعنی جو ہمیں آخری صورت اس کی آخری آیت ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر بلا رہے ہیں نا، وہ کل کو یعنی وہ خود ابتر ہیں. بیسیکلی وہاں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ خود ابتر ہیں. اب اس کو دیکھو پروو کیسے ہوتی ہے بات. پہلے اس طرح پروو ہوتی ہے کہ آج اس وقت دنیا میں جو لوگ کوئی دیکھیں، جو ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا، اس کی اولادیں اب ان میں سے کوئی نہ کوئی تو زندہ ہوگا نا اس پوائنٹ پہ. کبھی یہ دیکھا کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں، یا کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوں میں ابو جہل کی اولاد ہوں. کوئی بندہ اس بات میں، اگر کسی کو پتہ بھی ہے نا کہ وہ ہے، تو وہ اس بات میں فخر محسوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن پوری دنیا میں
سارے مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، تو یہ امتیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. تو یہ ایک بڑا مین یہاں بات آتی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو یعنی اس میں یہ مقصد یہ کہ جو آسن کے جو اس وقت ہیٹرز تھے وہ اب خود ابتر ہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، لوگ یعنی کہ گھن محسوس کرتے ہیں کہ ان سے ان کا نام منسلک ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو یعنی جو آپ وسلم کے ساتھ ہم لوگ خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم آپ وسلم کی امتی ہیں. تو یہ باتیں ہوگی. بی پارٹ میں آپ یہ بتا سکتے ہو کہ مسلمز جو ہیں ان کو ایمان کی طاقت دی گئی ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بہت زیادہ ہم سب مسلمانوں کو ایبنڈنس دی گئی ہے ایمان کے صورت میں، ٹھیک ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یعنی سیکریفائس اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. اور جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں ان دا لانگ ٹرم اسلام پرویل کرے گا اور وہ ہار جائیں گے. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ جس طرح پروو ہو گیا ہے کہ جس طرح آپ قریش کرتے تھے تو اب وہ ابتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ سب جو ہیں پراؤڈ امتی ہیں، خوش امتی ہیں. ہم لوگ فخر سے اس بات کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ، مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. یہ ہمارا پورا یہ ختم ہو گیا. نیکسٹ اس میں ہم انشاءاللہ لائف ان مکہ کو شروع کریں گے.